अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। कुरान मजीद की आयत शरीफा जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिबान अम्र की इताअत करो जो तुम्ही में से हैं। इस आयत शरीफा के ज़िम्मे लीडर के हुकूक़ और ज़िम्मेदारी के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने 11वें मरहले में है। अब तक की गुफ्तगू में जो मारूज़ात हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए वो ये कि एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे माशरे के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छी उम्मत या अच्छी कौम, उसके साथ अच्छा सिस्टम या अच्छा निज़ाम। सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा तो तरक्की नहीं हो सकती है, और अच्छे निज़ाम या अच्छे सिस्टम के साथ साथ जो बहुत अहम है वो अच्छा लीडर, क्योंकि अगर लीडर अच्छा नहीं हुआ तो वो फिर सिस्टम का भी इस्तेहसाल या मिसयूज़ कर लेता है। उसके बाद मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे गुफ्तगू की। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ़ लेटर्स, मकतूबात की जो आपके सरकारी दस्तावेज़ में शामिल हैं, उन पे गुफ्तगू की। और कल की हमारी गुफ्तगू इस मकाम पे थी कि मौलाए कायनात ने बसरे, मदीने से बसरे की तरफ रवाना होते हुए अहले कूफे के नाम पे, अलबत्ता उससे पहले भी एक लेटर पे हम लोगों ने कल गुफ्तगू की थी जो मौलाए कायनात ने अपने बाज़ गवर्नर्स के नाम लिखा था, और जिसके लिए बाज़ शारहीन नहजुल बलागा कहते हैं कि ये जनाब मालिक अश्तर के नाम है, लेकिन अक्सरियत जो है इस मसले पे वो खामोश है और वो ये नहीं लिखती है कि ये लेटर किसके नाम था। लेकिन वो जो उसमें गुफ्तगू है और वो बातें हैं, वो उससे ऐसा लगता है कि ये जो गुफ्तगू है जनाब मालिक अश्तर के नाम पे है। वहाँ पे मौलाए कायनात ने बात बयान की थी कि अपने अहम उमूर में अल्लाह से मदद तलब करना, अपनी शिद्दत में थोड़ी नरमी भी शामिल कर लेना, जहाँ तक नरमी मुनासिब हो नरमी ही से काम लेना, और जहाँ सख्ती के अलावा कोई चारे कार ना हो वहाँ सख्ती ही करना, रियाया के साथ तवाज़ु से पेश आना, यानी इनकिसारी से और कुशादरुई का बर्ताव करना, अपना रवैया नरम रखना, और नज़र भर के देखने या कनखियों से देखने में भी बराबर का सलूक करना, और इशारा और सलाम में भी मसावात से काम लेना, ताकि बड़े लोग तुम्हारी नाइंसाफ़ी से उम्मीद न लगा बैठें और कमज़ोर अफराद तुम्हारे इंसाफ से मायूस ना हो जाएं। ये 47 नंबर का लेटर था। इसके बाद जो दूसरा लेटर शुरू हुआ वो ये कि कूफे वालों को अबू मूसा अशरी ने जो वसवसा पैदा किया था कि कूफे वाले मौलाए कायनात की हेल्प के लिए ना जाएं। अबू मूसा अशरी ने कूफे वालों को मना किया था कि वो मौलाए कायनात की मदद के लिए ना जाए। लिहाजा मौलाए कायनात जब निकल रहे थे बसरे की तरफ तो आपने कूफे वालों के लिए लेटर लिखा था कि जिसका एक जुमला कल हुआ था, अम्मा बाद फ़इन्नी खरजतु मिन हय्यि हाज़ा इम्मा ज़ालिमन व इम्मा मज़लूमन व इम्मा बाग़ियन व इम्मा मबग़ियन अलैह। अम्मा बाद मैं अपने कबीले से निकल रहा हूँ या ज़ालिम की हैसियत से या मज़लूम की हैसियत से। यहाँ पे हम लोगों की बात हुई थी। फिर उसके आगे इमाम कहते हैं कि या मैंने नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बगावत की है या मेरे ख़िलाफ़ बगावत हुई है। यानी इमाम बता रहे हैं कि 2 सूरत से खाली नहीं है, 2 हाल से खाली नहीं है। या तो ये जो हम निकल रहे हैं, जो हम क़याम कर रहे हैं, ये जो हमारा क़याम है, ये अलबत्ता ये बात कल अर्ज़ हो चुकी थी कि ये उस वक्त की बात है कि जब इमाम जंग जमल की तरफ जा रहे थे। जंग जमल वो जंग है कि जो आपके ऊपर
لادی گئی تھی، تحمیل کی گئی تھی۔ جنگ جمل کے پیچھے بہت ساری پالیسیز ہیں کہ جو یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے بعض لیٹرز میں ان کا بھی خلاصہ کیا ہے، تاریخ میں وہ چیزیں سامنے ہیں۔ حتیٰ بعض افراد ایسے کہ جنہوں نے امام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی اور اس کے بعد پھر وہ بیعت توڑ کے چلے گئے، جو کہ یہ ایک بہت بڑا خود ایک گناہ ہے۔ یا وقت کے حاکم کے خلاف قیام کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ نہیں ہے کہ ہر حاکم جو حاکم برحق ہو، جو صحیح حاکم ہو، البتہ برادران اہل سنت کے نزدیک کوئی بھی حاکم ہو اس کے خلاف قیام کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی حاکم کے خلاف۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ کام صحیح نہیں تھا۔ اور بھی دوسری پالیسیز تھیں اس کے اندر، دوسرے وہ تھے کہ جو جنگ جمل میں استعمال ہوئے تھے۔ مولا کائنات جنگ جمل کی طرف جا رہے تھے، لوگوں کو بلایا تھا کہ جنگ جمل میں شرکت کے لیے آئیں۔ ابو موسیٰ اشعری کی جو مولا کائنات کا درواقع دشمن تھا، جو نہایت احمق قسم کا انسان تھا، اس نے آ کے مسجد میں لوگوں کو منع کیا کہ لوگ مولا کائنات کی ہیلپ کے لیے جنگ جمل میں نہ جائیں۔ تو اب جب لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ مولا کائنات کی ہیلپ کے لیے نہ جائیں، البتہ یہ وسوسہ بھی کیوں پیدا ہوا، یہ خود ایک سوال ہے، کیونکہ جو مولا کائنات بات کہہ رہے ہیں یہ ہر آدمی کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر یہ جنگ ہو رہی ہے تو یا تو مولا کائنات حق پہ ہیں یا نعوذ باللہ خدا نخواستہ سامنے والا حق پہ۔ ان دونوں صورتوں میں جو حق پہ ہے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، جو حق پہ نہیں ہے یا باطل پہ ہے اس کو حق پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مجبوری ہے کہ جنگ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ خود مولا کائنات نے بھی کتنی کوشش کی تھی، جنگ جمل کی ڈیٹیل اگر دیکھی جائے تفصیل، تو مولا کائنات نے بھی کتنی کوشش کی تھی کہ جنگ جمل نہ ہو، اور اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور اتنی ہی جنگ مولا کائنات نے کی کہ جتنی مجبوری تھی۔ جیسے ہی وہ حالات مناسب ہوئے، یعنی ایسے یہاں تک پہنچے کہ مولا کائنات کے اختیار میں آئے، تو مولا کائنات نے پھر وہ اس کے آگے کی روایات ہیں کہ حتیٰ رسپیکٹ کے ساتھ بعض افراد کو واپس ان کے ہاں بھیجا، اور ساتھ میں محافظین کو بھی بھیجا۔ اس حد تک دشمن کے ساتھ یا جو دشمنی کے لیا جائے اس کے ساتھ کون کرتا ہے؟ تو مولا کائنات نے بھی کم سے کم اس وقت مولا کائنات نے یہ چیزیں خود جو حالات سامنے آ رہے ہیں، یہ حالات خود لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ یہ جو کوفے والے خاموش بیٹھے رہ گئے کہ ایک وسوسہ پیدا ہو گیا، نہیں گئے، یہ وہی کوفی مزاج ہے کہ جو کوفی مزاج کربلا کے ٹائم پہ نظر آیا تھا، اور جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ایک یہ بہت عجیب چیز ہوتی ہے کہ پہلے کسی کے اوپر جنگلات دی جائے، پھر کہا جائے فلاں فلاں لڑ رہے ہیں، تو دونوں کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کر دیا کہ یہ لڑ رہے ہیں، بھی ہم سے کیا مطلب، یعنی ہم ان دونوں سے الگ چیز ہیں، کوئی بڑی چیز ہے کہ جو ہم لڑائی جھگڑے میں شامل نہیں ہوتے، ہم کو لڑائی جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں، وہ لڑ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ فلاں فلاں لڑ رہے ہیں تو دو لوگ اگر لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ دونوں باطل پہ ہوں، دو لوگ اگر لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ دونوں جو ہے وہ نعوذ باللہ پست ہیں، نہیں، اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں تو یہ جاننا ہماری کوشش، ہماری ذمہ داری ہے، یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ دونوں میں سے کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، یہ ہم جانیں، اور جو حق پہ ہے اس کی حمایت کریں، جو باطل پہ ہے اس کے مقابلے میں آ جائیں، اس کے مراحل ہیں، اسٹیپ ہے، جیسے ائمہ نے جنگ میں کیا، اور بالخصوص اگر ائمہ کے مقابلے میں کوئی ہے جنگ میں، تو اب ہم کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ائمہ خود اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان لوگوں سے مثلاً بغیر جنگ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کو منانے کی کوشش کریں کہ جنگ نہ ہو، بغیر جنگ کے معاملات حل ہو جائیں، جنگ کی نوبت نہ آئے، اور جب یہ ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور جنگ کے بغیر کام نہیں چلتی ہے، تب ائمہ میدان جنگ میں جاتے۔ مولا کائنات نے بھی کوشش کی، مولا کائنات کو شوق نہیں تھا جنگ کرنے کا، مولا کائنات کے پاس جو فنون جنگ تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جنگ کرنا مجبوری تھی، کبھی ایسا نہیں کہ بڑھ کے مولا کائنات گئے ہوں۔ جب مولا کائنات کو موقع ملا تو مولا کائنات نے علم دینے کی کوشش کی، جو اختیاری چیز لوگوں کو دی ہے وہ علم دیا ہے، لہٰذا ممبر پر بیٹھ کے ہی تو کہا کہ جو ہم سے پوچھنا ہو پوچھ لو۔ مولا کائنات نے تو شکوہ کیا کہ یہاں پہ علم جمع ہے، کاش کوئی مل جاتا جو ہم سے لے لیتا۔
لیکن مولا کائنات نے کبھی شکوہ تو نہیں کیا کہ بہت دن ہو گئے جنگ کیے ہوئے، کاش کوئی جنگ کر لیتا، بہت دن ہوا تلوار چلائے ہوئے، کاش کوئی ایسا موقع ملتا کہ ہم تلوار چلا لیتے۔ حتیٰ جہاں پہ موقع نہیں تھا تلوار چلانے کا اور جنگ کرنے کے، یا سامنے والے نے اس طرح کے اٹیک نہیں کیے، تو یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا والا معاملہ، اور پھر اس کے بعد وہ فدا کو ساری چیزیں ہو گئیں، مولا کائنات نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تو مولا کائنات کے لیے تلوار اٹھانا مجبوری تھی۔ ایسی حالت میں انسان یہ سوچے کہ نہیں ہم تو تھرڈ پارٹی ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، یہ انسان کی جہالت ہے، بیوقوفی ہے، یہ انسان کی بے دینی ہے۔ صرف جہالت و بیوقوفی نہیں، یہ انسان کی بے دینی ہے۔ کوفے والوں نے جو وہاں پہ ایک بہرحال دکھائی دیا، البتہ دوسری جنگیں ہیں کہ جہاں پہ کوفے والے گئے ہیں جنگ کرنے، لیکن یہ جو مسئلہ دکھائی دیا، یا بعض دوسری جنگوں میں بھی ایسے مسائل دکھائی دیے، بالخصوص کربلا کے میدان میں آ کے یہ چیز بہت دکھائی دی۔ کوفے والے اپنے آپ کو بے طرف ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موقع پہ مولا کائنات نے کوفے والوں کے لیے لیٹر لکھا۔ یہ 57 نمبر کا لیٹر ہے، 57 نمبر کا، کہ جہاں پہ مولا کائنات نے کوفے والوں سے کہا کہ اما ظالمن و اما مظلوما، ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں، یا ظالم کی حیثیت سے ہیں یا مظلوم کی حیثیت سے، اما باغین و اما مبغین علیہ، یا ہم نعوذ باللہ بغاوت ہم نے کی ہے، یا میرے خلاف بغاوت ہوئی ہے، دونوں صورتیں۔ ابھی اسی جملے پہ لوگ سمجھ جائیں کہ جو حاکم وقت ہے وہ تھوڑی بغاوت کرے گا۔ مولا کائنات تو اس وقت ظاہری اعتبار سے بھی خلیفۃ المسلمین تھے، منصب خلافت پہ آ چکے تھے، اور ایسے نہیں کہ مولا کائنات نے مثلاً جو ہے جا کے ہڑپ کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ چھین کے، نہیں، لوگ مولا کائنات کے دروازے آئے تھے، مولا نے منع کر دیا، پھر اتنا بڑا مجمع مولا کائنات کے دروازے پہ آیا کہ جس کے لیے وہ مولا نے خطبہ شقشقیہ میں بھی کہا ہے کہ قریب تھا کہ جو ہے ہمارے ابا کا کونا پھٹ جاتا، اور ایسا لگتا تھا کہ حسنین کے اوپر لوگ مثلاً چڑھ جائیں گے، کچل دیں گے، اس طرح سے جو تعبیر کی گئی کہ اتنا بڑا مجمع ہمارے دروازے آیا۔ تو اتنے بڑے مجمع نے جا کے مولا سے پیشکش کی تھی کہ آپ حکومت کو، آپ خلافت کو قبول کیجئے، ایکسیپٹ کیجئے اکثریت رائے سے۔ ابھی یہاں پہ خود خلافت پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اگر اس موقع پہ خلافت کی دلیلوں کو دیکھیں کہ جو مولا کائنات منصب خلافت پہ آئے ہیں، تو مولا کائنات کے پاس ایک نص رسول کی، یعنی رسول کی حدیث بھی تھی، جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ الہی اعتبار سے یہ منصب آپ کے لیے تھا۔ دوسری طرف سے اگر عوام کو معتبر مانا جائے کہ جو آج کل کا طریقہ بھی ہے الیکشن وغیرہ، تو عوام خود چل کے مولا کائنات کے پاس آئی تھی، اس سے پہلے بھی آ چکی تھی دوسری خلافت کے بعد، لیکن اب کی سے پہلے جب آئی تھی تو شرط تھی، اب کی سے شرط نہیں تھی، بغیر شرط کے آئی تھی، اور اب کی سے اس سے زیادہ افراد آئے تھے، اتنا زیادہ افراد آئے تھے کہ مثلا کہا جا سکتا ہے کہ ایک تاریخ کا مجمع تھا بالخصوص وہاں کی بنسبت۔ تو جب اتنے لوگ مولا کائنات کے پاس آئے ہیں خلافت کے لیے، تو ایسا بھی نہیں کہ مولا کائنات نے منصب کو ہڑپ لیا ہے، نعوذ باللہ منصب کو کہیں سے حاصل، ایسا کچھ نہیں۔ ایسی صورت میں جب مولا کائنات حاکم ہے، تو اب جو مقابلے میں آیا اس کو باغی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یہاں مولا کائنات یہی کہہ رہے ہیں، یا تو ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، یا باغی ہیں یا ہمارے خلاف بغاوت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، وَإِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ کتابی هَذَا لَمَا نَفَرَ إِلَيَّ فَإِن كُنْتَ مُحْسِنًا أَعِنَنِي، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جہاں تک میرا یہ خط پہنچ جائے تم سب نکل کر آ جاؤ۔ یہ ہم اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہمارا خط پہنچے تم سب نکل کر، ابھی مولا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ ہماری ہیلپ کرو۔ مولا کائنات جو کہ خود ایک فریق ہیں اس جنگ میں، لوگوں کو اس حیثیت سے نہیں بلا رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو، نہیں، جہاں تک ہمارا خط پہنچے تم سب نکل جاؤ، پھر نکل کے کیا کرو؟ اگر اس کے بعد مجھے نیکی پر پاؤ تو میری اعانت کرو،
فَإِن كُنتُ مُحْسِنًا، اگر ہم نیکی پہ ہوں، صحیح راستے پہ ہوں، تو اعاننی، تو ہماری تم اعانت کرو، تو تم ہماری مدد کرو۔ یعنی مولا کائنات ایک بے طرف ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ خود مولا ایک فریق ہے کہ تم کو یہ مسئلہ ہے نا کہ جنگ لڑیں گے، جنگ کے لیے جائیں گے، صحیح ہے جانا کہ غلط ہے کیا ہے، تو تمہاری ذمہ داری گھر بیٹھنا تو نہیں ہے، بالآخر جنگ ہو رہی ہے تو کوئی حق پہ ہے، کوئی باطل پہ ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی غلط ہے۔ ایسی صورت میں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی غلط ہے، کوئی حق پہ ہے، کوئی باطل پہ ہے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم گھر سے نکل جاؤ، پھر یہ دیکھو کہ کون حق پہ ہے، کون نیکی کے راستے پہ ہے، کون صحیح راستے پہ۔ جو نیکی کے راستے پہ ہے تم اس کے طرفدار بن جاؤ، تم اس کے فیور میں آ جاؤ۔ مولا کہنا ہے اگر ہم نیکی پہ ہوں، عجیب بات ہے، یعنی مولا کائنات خود اپنے لیے اس طریقے سے گفتگو کر، اگر ہم نیکی پہ ہوں تو ہماری مدد کر لو۔ ہم کو مدد چاہیے، البتہ مدد چاہیے اس معنی میں بھی کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو صرف فوج چاہیے، لیکن اس اعتبار سے مسئلہ صرف مولا کی مدد کا نہیں ہے۔ جب جنگ ہو رہی ہے تو تمہاری بھی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم بھی حق کی حمایت کے لیے، باطل کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہو۔ اگر تم نہیں نکلے ہماری جنگ تو ہو جائے گی، یہ البتہ وضاحت ہے، مولا کے خطبے کے الفاظ نہیں ہے، جنگ تو ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارا معاملہ کیا ہوگا کہ تم نے اگر ہیلپ نہیں کی تو تمہاری اپنی ذمہ داری کیسے ادا ہوگی؟ جنگ تو کس نہ کسی شکل میں ختم ہو جائے گی، جنگ تو بہرحال کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گی، لیکن اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ہر معاملے میں کھڑا ہو، کھڑا ہونے کے بعد جائے اور جو حق پہ ہے اس کی ہیلپ کرے، جو باطل پہ ہے اس کے مقابلے میں آ جائے۔ تو مولا کائنات کا یہ لیٹر جو واقعی بہت ہی مظلومیت کے ساتھ ہے اور بہت ہی عجیب انداز میں ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ تم نکل آؤ اپنے گھر سے، اور آنے کے بعد تم یہ دیکھو تمہاری تو ذمہ داری ہے نکلنا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک ہمارا یہ خط پہنچے تم کو جنگ کی اطلاع ہو گئی، تم اب نکل آؤ، آ جاؤ۔ ابھی تمہارے سامنے دونوں آپشن ہیں، ہم ہی نہیں کہہ رہے کہ ہماری ہیلپ کے لیے، دونوں آپشن ہیں۔ اپنے ذہن میں یہ لے کے آؤ کہ یا تو امام علی نعوذ باللہ ظالم ہیں یا مظلوم ہیں، یا امام علی نعوذ باللہ بغاوت کرنے والے ہیں، باغی ہیں، یا ایسے ہیں کہ جن کے خلاف بغاوت کی گئی ہے۔ اس نیت سے تم گھر سے آؤ۔ اب اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے نعوذ باللہ نیکی کی ہے، صحیح راستے پہ ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر بغاوت کی گئی ہے، تو ہماری نصرت کر دو، مدد کر دو۔ سیدھی سی بات، ایک دم کلیئر۔ اس سے سمپل، اس سے سیدھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آج ہمارا بھی ہے۔ روزے قدس جو کہ ماہ مبارک رمضان کی بہت اہم مناسبت ہے اور موجودہ حالات کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے، ہم کو اسی چیز کی طرف دعوت نے، کتنی باتیں آپ نے، کتنے پوائنٹس، کتنی چیزیں یقیناً قدس کے بارے میں سنی ہوں گی، اللہ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ لیکن یہ ایک توفیق ہے کہ جب ہم کہیں اختلاف کسی معاملے کو سنیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کی حمایت ہر آدمی نہیں کر پاتا ہے، توفیق ہوتی ہے لوگوں کو حق کی حمایت کرنے کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری جیسے حق کی حمایت نہیں کر پاتے، قاضی شرح جیسے حق کی حمایت نہیں کر پاتے، کوفی جیسے حق کی حمایت نہیں کر پاتے، شامی جیسے حق کی حمایت نہیں کر پاتے۔ مدینے کے وہ افراد کہ جو صدیقہ کے دروازے پہ آگ لگی رہی اور نہیں نکلے کہ آپ کی ہیلپ کرتے، یا دربار میں صدیقہ کے سپورٹ میں نہیں گئے، ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حق کی حمایت کرتے۔ صدیقہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن وہ روز محشر کیا جواب دیں گے؟ وہ چاہتے تو یہ مسئلہ قضیہ دوسری طریقے سے ختم ہوتا نہیں کہ صدیقہ نے جو بھی ان پہ مصیبت تھی، ظلم تھا، وہ گزر گیا، شہید ہو گئیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی۔ روز محشر وہ سرخرو ہو کے اٹھیں گی، اللہ کے نزدیک سرخرو محشور ہوں گی، یقیناً وہ ان کا مقام ہوگا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کو نصرت کرنی تھی نہیں کی، ان کے وہ کیا حساب دیں گے؟ تو حق کی حمایت ایسے لوگ نہیں کر پاتے۔ کیسے لوگ حق کی حمایت کرتے ہیں؟ عمار جیسے لوگ کر پاتے ہیں، ابوذر جیسے لوگ حق کی حمایت کرتے ہیں، توفیق ان کو ملتی ہے۔ مالک اشتر جیسے لوگوں کو توفیق ملتی ہے حق کی حمایت کی، جو اصحاب وفا ہوتے ہیں۔
کربلا کے آئینے میں اگر آپ دیکھیے تو حبیب جیسے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، زہیر جیسے لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، جناب جون جیسے لوگوں کو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو حق کی حمایت کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے۔ جب اطاعت اپنے کمال اور معراج کی طرف جاتی ہے تب لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ حق کی حمایت میں زبان کھولیں اور آواز نکالیں، باطل کے خلاف آواز اٹھائیں، تب حق کی حمایت ہوتی ہے، تب حق کی حمایت کی توفیق ہوتی ہے۔ در واقع حق کی حمایت ہر انسان نہیں کر پاتا، یا یوں کہا جائے کہ بزدل لوگ نہیں کر پاتے ہیں، شجاع لوگ کرتے ہیں، شجاعت چاہیے۔ یہ کوفے والے بزدل تھے جن کو بہانہ مل گیا وہ بیٹھ گئے، شجاع ہوتے تو یہ اتنے کامن سینس کی چیز تھی، نکل آتے باہر دیکھتے کون حق پہ ہے اس کی ہم حمایت کریں گے۔ بزدل تھے جو بیٹھ گئے۔ آج بھی جو بزدل لوگ ہیں وہ حق کی حمایت نہیں کر پاتے۔ اگر وہ لوگ اسرائیل کو، امریکہ کو کچھ کہنے سے ڈر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا دنیاوی اور مادی فائدہ پوشیدہ ہے، یا کوئی ایسا خوف ہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہے۔ اور بعض اوقات تو بعض لوگ بہت سامنے چیز آتی ہے کہ ارے بول دیں گے تو کیا ہوگا، ویزے کا کیا ہوگا، نہیں بولتے۔ خوب امریکہ کا ویزا آیا اس بات کی قیمت بن جاتا ہے کہ ہم حق کے لیے خاموش رہ جائیں؟ اسرائیل کے خلاف بول دیں گے تو یہ ہوگا، احتمالی خطرات، شاید یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ لیکن نہیں بولنے میں کیا ہے؟ یقینی خطرات۔ اللہ خوش نہیں ہوگا، ہماری ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی، دنیا میں آتنکواد پھیلتا جائے گا، دنیا میں مسائل و مشکل، کیونکہ اسرائیل آتنکوادی ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم لوگ امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، علی کی سیرت چل، کیا امام علی ان حالات کو دیکھ کے خاموش بیٹھ جائیں گے؟ یہ بیٹھ جاتے، یا ہمارے وقت کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگر ظہور کریں گے تو کیا وہ ان چیزوں کو دیکھ کے خاموش بیٹھ جائیں گے؟ اور جو بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں غیبت امام میں جائز نہیں، کوئی ان کے پاس مضبوط دلیل اس چیز کی نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل، اور ان کا یہ ایمان بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ ورنہ جب ان کے ذاتی منافع پہ، ذاتی معاملات پہ حرف آتا ہے تو سب تڑپ جاتے ہیں، سب بولتے ہیں۔ جب ان کے اپنے ایرے غیرے جو کہ صحیح ان کے پاس سیرت بھی نہیں ہوتی ہے، صحیح لینگویج بھی نہیں ہوتی ہے، صحیح ان کا اپنا انداز بھی نہیں ہے، بہت سارے پرابلمس ہیں، ایسے فاسق و فاجر کے خلاف کوئی بول دیتا ہے تو سب چلانے لگتے ہیں۔ جب ان کے اپنے ادارے کے خلاف کوئی بول دیتا ہے تو چلانے لگتے ہیں۔ تمہارے ادارے کے خلاف بول دے تو دفاع جائز ہے، اسلام کے خلاف کوئی بولے دفاع جائز نہیں ہے۔ تمہارے اپنے افراد کے خلاف کوئی بول دے تو دفاع جائز ہو جائے گا۔ مرجعیت کے خلاف ولایت فقیہ اور اسلام کے جو نظام میں ہیلپ کرنے والی شخصیتیں ہیں کہ جو آج کے علماء سے لے کے اصحاب و معصومین تک، ان کے خلاف کوئی بول دے تو دفاع جائز نہیں ہے۔ یہ کون سی تمہاری دو رنگ کی شریعت ہے؟ اسے شریعت نہیں کہتے ہیں، اسے ایمان نہیں کہتے ہیں، یہ ڈھونگ ہے تمہارا۔ جس طریقے سے کوفے والے بزدل تھے اور اپنے بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہے تھے، ویسے تم لوگ بھی غیبت امام میں دفاع نہ کرنے کی بات کر کے درواقع بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتے ہو، بھگوڑے ہو درواقع تم میدان کے، جو کہ صحیح موقع پہ، صحیح جگہ پہ کھڑے ہو کے تم قیام نہیں کر رہے ہو، نہ کہ نہیں کر رہے ہو۔ جس طریقے سے کل ابو موسیٰ اشعری نے کوفے والوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا تھا، آج بھی تم لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ لوگ اسرائیل کے خلاف نہ بولیں، تاکہ لوگ امریکہ کے خلاف نہ بولیں۔ ایسی کیا بات ہے کہ جب اسرائیل کو کچھ کہا جاتا ہو تمہیں مرس لگ جاتی ہے؟ کیا بات ہے کہ جب امریکہ کو کچھ کہا جاتا ہو تم کو مرس لگ جاتی ہے، تمہیں پرابلم محسوس ہوتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کچھ تو وابستگی ہوگی تم کو۔ یہ بات ہم نے کسی موقع پہ عرض کی ہے کہ اسرائیل کو بھی حسن نصر اللہ کھلتے ہیں، تم کو بھی کھلتے ہیں، اسرائیل کو بھی رہبر معظم کھلتے ہیں، تم کو بھی کھلتے ہیں، اسرائیل کو بھی کیا نام ہے حزب اللہ کھلتی ہے، تم کو بھی کھلتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ تم لوگوں کی اتنی فکر کیوں ملتی ہوئی ہے؟ تم لوگوں کی جہد کیوں ملتی ہوئی ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ مولا کائنات کے اس لیٹر کو دیکھیں تو کلی طور پہ 2-2-4 کی بات ہے، نکل آؤ تم، اور آنے کے بعد جو بھی دیکھو، اس پورے لیٹر میں مولا کائنات نے کہیں پہ بھی اس چیز کا حوالہ نہیں دیا کہ بعنوان امام نہیں،
کلن، یا ظالم یا مظلوم، یا باغی یا وہ کہ جس کے خلاف بغاوت کی گئی ہو۔ تو جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ہر علی کے ماننے والے اور چاہنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کی حمایت کرے اور باطل کے مقابلے میں آ جائے۔ اگر نہیں آتا ہے تو پھر وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، امام علی کی سیرت سے بھاگ رہا ہے۔ اسی مفہوم سے خود اس سے زیادہ اس کی مزید گفتگو نہیں کی جائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آج 1 لیٹر بلکہ 2 لیٹر ہے، لیکن یقیناً 2 نہیں پورے ہوں گے، 1 لیٹر یا اس سے زیادہ پہ گفتگو ہو جائے، دیکھیں ابھی کہاں تک پہنچ پاتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ظاہراً کل کی گفتگو جو ہوگی وہ اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی۔ یہاں پہ اسی مفہوم میں مولا کائنات کے جو یہ خطبہ بیان کیا، اس مفہوم سے ملتی ہوئی ایک بہت نزدیک ایک حدیث ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بہت مشہور ہے، جو اس سے کافی ملتی ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، یعنی اپنے دینی بھائی برادر دینی کی ہیلپ کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، دونوں صورت میں اس کی ہیلپ کرو، مدد کرو۔ قیلا، کہا گیا یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، مظلوم ہوگا تو ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، کہ ٹھیک ہے مظلوم ہے، ہم جا کے اس کا دفاع کریں، اس کی طرف سے لڑیں، اس کا سپورٹ کریں، بہت کچھ کر کے ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، ظالم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول فرماتے ہیں رسول فرماتے ہیں تمنعہ من الظلم، ظالم کی سب سے بڑی نصرت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کو ظلم سے منع کیا جائے، یہ ظالم کی سب سے بڑی نصرت ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، اگر تمہارا بھائی ہے ظالم بھی ہے تو جو پارٹی بازی والی بات آتی ہے، پھر جس حالت میں بھی ہو اس کی ہیلپ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ظالم کی ہیلپ یہ ہے کہ اس کو کیونکہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، جتنا ظلم کر رہا ہے وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی ایسی صورت میں ایک آدمی آگ کے ڈھیر کی طرف جا رہا ہے، کنویں میں گر رہا ہے، تو ہماری اس کے لیے کیا ہیلپ ہے؟ اسی آگ میں اور دھکا دینے جا کے ڈھکیل دیں، یہ اس کی ہیلپ ہوئی؟ کنویں میں گر رہا ہے، جا کے اور دھکا دے دیں، یہ اس کی ہیلپ ہوئی؟ یا اس کی ہیلپ یہ ہوئی کہ آگ کے ڈھیر میں جاتے جاتے اس کو پکڑ کے ہم روک لیں اور باہر نکال لیں؟ جب تک وہ ظلم میں جائے گا گویا آگ کے ڈھیر میں جا رہا ہے، اگر ہم نے پکڑ کے اس کو لے لیا، نکال لیا، تو گویا ہم نے اس کو آگ کے ڈھیر سے باہر نکال لیا، تو اس کی ہیلپ یہ ہوئی کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کو ظلم سے منع کیا جائے۔ آج ابھی یہاں پہ بات آئی ہے تو ایک پوائنٹ اور عرض کرتے چلیں، در واقع ظالم کے ظلم پہ خاموش رہنا یہ خود ایک ظلم ہے جو مظلوم کے اوپر ہے، خاموشی خود ایک ظلم ہے جو مظلوم کے اوپر ہے۔ جو لوگ خاموش رہتے ہیں ان کے لیے در واقع دل جلتا ہے کہ لوگ چپ ہو کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لیں، اور یہاں پہ جو ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اندر شعور پیدا کرو، علم میں اضافہ، تم نادانی کی باتیں کرتے ہو، شعور پیدا کرو، علم میں اضافہ کرو، تھوڑا سا پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو، پڑھ تو رہے ہو لیکن وہ ٹائم پاس والا پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھو، پڑھنے کے بعد آؤ اور علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرنے کے بعد صحیح فکر پیدا کرو تاکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ کوئی بھی اب یہ روایات اور ایسی بہت ساری روایات ہیں کہ جو مطلقاً اس بات کا ذکر کرتی ہیں، اس بات کو پیش کرتی ہیں، تم اس وقت ظالم کے ظلم پہ خاموش رہ کے جہنم کی آگ میں جا رہے ہو، اپنے لیے عذاب الہی کا انتظام کر رہے ہو، اللہ کی ناراضگی کا انتظام کر رہے ہو۔ یہاں پہ ہماری ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے، جو آدمی ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور سب اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ تم کو بتائیں اور تم کو اس جہنم کی آگ سے نکال لیں۔ یہ بھی ایک طرح سے ظالم کی ہیلپ ہے، مدد ہے۔ خاموش رہنے والے بھی ظالم ہیں، اور جو لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بولو، در واقع یہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ ان کو جہنم سے نکال لیں، یعنی ان کو ظلم کے اس مرحلے سے بچا لیں، ظلم کے اس مرحلے سے ان کو محفوظ کر لیں تاکہ وہ اللہ کے غضب کا شکار نہ ہونے پائے، اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہونے پائے، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے نزدیک ہو جائیں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیں۔ لہذا مولا کائنات کی بہت مشہور حدیث ہے کہ تم
اپنے برادر دینی کی ہیلپ کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ظالم ہو مظلوم ہو تو اس طریقے سے کہ جا کے اس کے سپورٹ کرو، اس کا فیور کرو، ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ. اس طریقے سے مظلوم کی ہیلپ. اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو. اس طریقے سے ظالم کی ہیلپ ہوتی ہے، یعنی ظلم دنیا میں کم ہونا چاہیے. خوب، یہ مولا کائنات کا ایک لیٹر تھا جو 57 نمبر کا تھا، جو مولا کائنات نے کوفے والوں کے نام یعنی پوری امت اور قوم کے نام لکھا تھا. لہٰذا اس لیٹر سے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک اچھی قوم کی ذمہ داری یہ ہے اور ایک لیڈر کا حق یہ ہے کہ قوم اس کا سپورٹ کرے. جب بھی لیڈر کسی مقابلے میں آئے، کہیں حالت جنگ میں ہو، تو اب یہ قوم کی ذمہ داری ہے اور یہ لیڈر کا حق ہے کہ قوم اس کے سپورٹ میں نکلے. یقیناً وہاں پہ مولا کائنات معصوم تھے، لیکن پھر بھی مولا کائنات نے اپنے لیے اس طرح کی بات کہی، لکھی کہ یا تو ہم ظالم ہیں نعوذ باللہ، یا مظلوم ہیں، یا بغاوت کرنے والے ہیں، یا وہ ہیں کہ جس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. ہر حال میں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ آ کے تم ہمارا سپورٹ کرو، اس معنی میں کہ اگر ہم حق پہ ہیں، اگر ہم نیکی پہ ہیں تو آ کے ہماری مدد کرو. اس طرح سے تو جب مولا کا تو اس طریقے سے ایک عام انسان بھی جب لیڈر ہے اور وہ لیڈر اگر کوئی قیام کر رہا ہے، قدم بڑھا رہا ہے آگے، تو ہماری بھی ظمہ داری کی دیکھیں کہ وہ لیڈر ظالم ہے کہ مظلوم ہے، وہ لیڈر بغاوت کر رہا ہے یا اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. اگر وہ مظلوم ہے تو اس کا سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے تو اس کا سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ بغاوت کر رہا ہے تو اس کو بغاوت سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. خوب، آئیے اس لیٹر کے بعد اس دوسرے لیٹر پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ 67 نمبر کا لیٹر ہے. اس کے پہلے والا 57 نمبر کا تھا، یہ 67 نمبر کا لیٹر ہے. اس میں مولا کائنات یہ لیٹر جناب عبداللہ بن عباس کے نام پہ لکھتے ہیں. جناب عبداللہ بن عباس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی دوسرے الفاظ میں ہو چکا ہے اور بعض باتیں ان کی ہو چکی ہیں، اس پہ بھی ہم لوگوں کو فی الحال گفتگو نہیں کرنی ہے اس بیک گراؤنڈ پہ. صرف لیٹر کا جو متن، پہلے ہم اس کے متن کو پڑھ دیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. صرف پہلے متن پڑھ دیں، پھر انشاءاللہ وضاحت. امام جناب عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں، اما بعد، انسان کبھی کبھی ایسی چیز کو پا کر بھی خوش ہو جاتا ہے جو جانے والی نہیں تھی، اور ایسی چیز کو بھی کھو کر رنجیدہ ہو جاتا ہے جو ملنے والی ہی نہیں تھی. لہذا خبردار، تمہارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کسی لذت کا حصول یا جذبہ انتقام ہی نہ بن جائے، بلکہ بہترین نعمت باطل کے مٹانے اور حق کے زندہ کرنے کو سمجھو، اور تمہارا سرور یعنی تمہاری خوشی ان اعمال سے ہو جنہیں پہلے بھیج دیا ہے، اور تمہارا افسوس ان امور پہ ہو جسے چھوڑ کر چلے گئے ہو، اور تمام تر فکر موت کے بعد کے مرحلے کے بارے میں ہونی چاہیے. یہ امام کا لیٹر ہے جو جناب عبداللہ بن عباس کے نام پہ ہے. اس لیٹر میں مولا نے بہت اہم چیز جو جناب عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی ہے. یقیناً یہ نصیحت صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ نصیحت ہم سب کے لیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ مولا کی اس نصیحت سے ہم لوگ استفادہ کریں اور اس کو زندگی کا اپنے جز بنا لیں. مولا فرماتے ہیں، یہاں پہ پھر ہم عرض کر رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی وضاحت ہے، شارحین نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ہم کافی چیزوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ہم یہاں پہ نہایت ہی اختصار سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی ایسی چیز کو پا کر بھی خوش ہو جاتا ہے جو جانے والی نہیں تھی، یعنی یہ چیز اسی کی تھی، اسی کو ملنے والی تھی، لیکن انسان پا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. خوش ہونا ایک یعنی یہ اس کی بھی کئی کیٹیگری ہے. زہد کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مال دنیا کو پا کے زیادہ خوش نہ ہو. مال ٹھیک ہے، ایک چیز تھی، ہمیں ضرورت کی تھی، مل گئی. آج ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو دنیا سے متعلق کوئی چیز مل جاتی ہے،
ان کی پسندیدہ گھڑی مل گئی، پسندیدہ موبائل سیٹ مل گیا، پسندیدہ کپڑا مل گیا، پسندیدہ برانڈ کا کوئی سامان مل گیا، پسندیدہ گاڑی مل گئی پسندیدہ، تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیا کہنا۔ پھر بعض اوقات جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی میں انسان پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے یا لمٹ کو کراس کر جاتا ہے، کہ جو کہ انسان کو خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ زہد کا تقاضا یہ ہے کہ مال دنیا کے ملنے پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اور مال دنیا کے ختم ہو جانے پہ یا چھن جانے پہ اس کو غمگین رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی چیز تھی تو چھوٹنے والی تھی ہی، یہ ہے کل چلی جائے گی۔ مثلا یہ ہمارے پاس جو سامان ہے، ہمارا موبائل ہے، اگر اس کے کھونے پہ خوب اگر ہم مر گئے ابھی تو یوں بھی چھوٹ جائے گا، تو چھوٹنا تو ہے ہی ہے، اس کو یہ ہمیشہ تو ساتھ رہنے والا نہیں ہے، تو اس کے چلے جانے پہ اتنی پریشانی، اتنی دقت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا امام کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ایسی چیز کو پا کر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ جو جانے والی نہیں تھی، اس کو ملنے ہی والی تھی۔ دنیا انسان کے لیے خلق کی گئی ہے، دنیا اس کو ملنے ہی والی ہے، جانے والی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو تھوڑی کم، کسی کو تھوڑی زیادہ، لیکن دنیا اس کو ملنے ہی والی ہے، اور جب تک زندگی تبھی تک کے لیے ملے گی، اس سے آگے دنیا اس کو ملے گی بھی نہیں، ایک لمٹ تک دنیا۔ اور ایسی چیز کو کھو کے رنجیدہ ہو جاتا ہے جو ملنے والی نہیں تھی۔ بعض چیزیں جو اس کو ملنے والی نہیں تھیں وہ بالآخر اگر بالفرض اس کے پاس ہیں، یا وہ مثلا یا یوں کہا جائے کہ موت آ گئی تو موت کی بنیاد پہ رنجیدہ ہو جاتا ہے انسان، تو خود بالآخر زندگی اتنی تھی، اس طرح نہیں تھی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان کو ملنے والی نہیں تھی، پھر انسان پریشان ہو کے ہاتھ ملتا ہے، کسی چیز کے لیے کوشش کی جو اس کے امکان میں نہیں تھا، جو اس کے بس میں نہیں تھا، بہت کوشش کی اور اس کے بعد نہیں مل پائی، تب انسان بیٹھ کے ہاتھ ملتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ خوب یہ تمہاری ملنے والی تھی ہی نہیں۔ اور زہد کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم ان چیزوں پہ اتنا رنجیدہ نہ ہو یا ملنے پہ اتنا خوش نہ ہو، تو یہ بہت اچھی صفات انسان کے نہیں ہیں۔ لہٰذا خبردار، تمہارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کسی لذت کا حصول یا جذبہ انتقام ہی نہ بن جائے۔ جب انسان اقتدار پہ آتا ہے تو اس کی دیکھیں، لذت ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے۔ لذت صرف کھانے میں نہیں ہوتی، خوب کھانے کی بھی لذت ہوتی ہے، اور انسان کتنا پریشان ہوتا ہے کھانے کی لذت کے لیے، کتنا بھاگتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، کتنی دور دور جاتا ہے، دوڑتا ہے، یہ لیتا ہے، وہ لیتا ہے، یہ کوشش، وہ کوشش، یہ کاوش، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، سب کچھ کرتا ہے کس کے لیے؟ کہ تاکہ اس کو لذت مل جائے، بہت سارے۔ تو زندگی کا مقصد لذت کو مت بناؤ، لذت زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ خبردار، تمہارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کسی لذت کا حصول نہ بن جائے۔ خوب ایک لذت ہو گئی کھانے والی، اس کے علاوہ انسان کو لذت دوسری بہت ساری چیزوں سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اپنے کو دوسروں سے بڑا ثابت کر، برتری، یہ اس سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، لہٰذا بیٹھ کے بات کرتا ہے تو بڑی بڑی ہانکتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، خوب اس سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی انسان کی لذت جو ہے وہ عہدوں میں ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ فلاں عہدے کو پال، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، کہتا ہے لوگوں سے کہ ہمارے پاس فلاں عہدہ ہے، نمایاں کرتا ہے لوگوں پہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ عہدے جو ہوتے ہیں وہ خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں سے بتائیں کہ ہم اس عہدے پہ، مقصد یہ ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کو اس ذمہ داری پہ عمل کرنا ہے۔ مولا کائنات جب ظاہری اعتبار سے خلیفہ بن گئے تب بھی مولا ہر ایک پہ یہ نہیں ظاہر کرتے تھے کہ ہم مثلا ہم وقت کے حاکم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی کو اس سے ذرا بھی لذت نہیں تھی، اصل عنوان سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ہم کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ شکل کے اعتبار سے امام علی کو نہیں پہچانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وقت کے حاکم ہیں، اور ایسے واقعات ہیں تاریخ میں۔ یا اسی طریقے سے خوب آپ کے خاص صحابی بہت ہی ایسے کہ جو آپ کے نزدیکی جناب مالک اشتر، جو واقعہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ شخص نہیں پہچانتا تھا کہ یہ مالک اشتر، مالک اشتر نے بھی نہیں بتایا، پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ جن آدمیوں کو عہدوں سے لذت ہوتی ہے نا، اس مزاج کے اگر ہوتے تو کیا کہتے؟ اچھا تم نے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، تمہیں معلوم ہم کون ہیں؟ ہم علی کی فوج کے سپہ سالار ہیں، ہم کمانڈر ہیں علی کی فوج کے، مالک اشتر ہیں۔ ہوتا ہے جب لوگوں پہ تھوڑا سا کمزرف قسم کے ہوتے ہیں تو بہت جلدی اپنے عہدے کو معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اس طریقے سے لوگ اپنے، ہاں ٹھیک ہے، جہاں پہ انسان کی خدمات میں اس چیز کی ضرورت ہو کہ عہدے کو بیان کرے وہاں کرنا چاہیے،
جہاں پہ ضرورت ہو، لیکن وہ ہیکڑی کے لیے، اپنے کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنے کو بڑا بیان کرنے کے لیے، لذت محسوس ہو اس کے لیے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگوں کو غیبت سے لذت ملتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات لوگوں کو مثلاً ہوتا ہے، جیسے وہ اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی، جو لوگ تملق بعض قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کچھ مخصوص افراد سے بات کرنے یا ان سے اپنے نام جوڑنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ معلوم ہے فلاں صاحب وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ان سے روابط ہیں، تو یہ الگ طرح کی لذت ہوتی ہے۔ تو مختلف یہ لذتیں بہرحال کہیں پہ جائز بھی ہوتی ہیں اور کہیں ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ غیبت سے لذت حاصل ہوتی ہے ناجائز، کسی کو بعض اوقات لوگوں کو کسی کو ذلیل کر کے لذت ملتی ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو کہیں پہ ناجائز لذت ہے تو حرام ہے ہی ہے۔ حتیٰ جائز لذت بھی تمہاری زندگی کے جو ہے وہ مقصد نہ بن جائے، خبردار تمہاری دنیا کی سب سے بڑی نعمت کسی لذت کا حصول نہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کو لذت، جائز لذت، مثلا کھانا جو لوگ رنگ برنگا کھاتے ہیں خوب ایک لمٹ تک جائز ہے یہ، لیکن یہ بھی اس لذت کا بھی حاصل کرنا زندگی کا مقصد نہ بن جائے کہ انسان مثلا ایک طولانی سفر کرے یا کافی زیادہ پیسہ خرچ کرے یا کافی زیادہ محنت کرے صرف کس لیے کہ ایک مخصوص لذت مل جائے۔ یہاں پہ بھی ہم عرض کریں گے کہ یہ لذت یا حصول لذت یا لذت حاصل کرنا، وہ لذت سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس کو دیکھ کے ایک تفصیلی گفتگو ہے یہاں پہ، لیکن صرف اتنا کہ لذت کا حاصل کرنا زندگی کا مقصد انسان کے لیے نہ بن جائے، اور اسی طریقے سے جذبہ انتقام بھی تمہاری زندگی کا مقصد نہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہر ایک سے انتقام ہی لینا ہے، اچھا اس نے ایسا کہہ دیا ٹھیک ہے ابھی ہم بدلہ لیتے ہیں، کسی نے ایک جملہ بھی کہہ دیا تو ہم اس کا بدلہ لیں، ٹھیک ہے چھوڑ دو، جہاں تک ضروری نہ ہو وہاں تک انسان کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پہ ضروری ہو، ابھی وہ ضروری جو ہے اس کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے، اور آگے مولا کافی حد تک یہاں پہ بھی جو بات پیش کر رہے ہیں اس سے وضاحت ہو رہی ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ بھی مولا کائنات نے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ ہاں کہاں پہ انتقام ضروری ہے؟ جہاں پہ کوئی دین پہ حملہ کرے، جہاں پہ کوئی ایسی چیز پہ کہ جو ویلیوز میں شمار ہیں، جو اقدار میں ان پہ حملہ کرے، تو وہاں پہ انتقام ضروری ہے، وہاں پہ انتقام لینا اہم ہے۔ لہٰذا یہ انتقام یا لذت کا حاصل کرنا یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت نہ بن جائے، پھر کیا بلکہ بہترین نعمت، یہ نعمت نہ بنے، یہ امام نے بتا دیا جو چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی کیا ہونا چاہیے؟ بہترین نعمت باطل کے مٹانے اور حق کے زندہ کرنے کو سمجھو، اس کو انسان کو زندگی کا مقصد، باطل کو مٹا دو، کیونکہ جب تک باطل رہے گا اس وقت تک وہ معاشرے کو خرابی کی طرف لے کے جاتا رہے گا، معاشرے کو خراب کرتا رہے گا، معاشرے میں پرابلمز کریٹ کرتا رہے گا۔ تو بہترین جو تم اپنے نعمت بناؤ وہ کیا بناؤ؟ تمہارے لیے نعمت کیا ہے بہترین؟ یہ ہم لوگوں کے لیے بھی آج امام علی علیہ السلام کی بہترین نصیحت ہے کہ جس کو ہم کو قبول کرنا چاہیے، اس پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی باطل کے مٹانے کی کوشش کریں، البتہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ آج ہم حد اقل مثلاً اگر اسرائیل کے خلاف، اگر اسرائیل باطل ہے، پوری دنیا میں آتنکواد پھیلا رہا ہے اور سب کہتے ہیں کہ آتنکواد سے خالی ہم کو دنیا چاہیے، تو پھر ہم اس پہ آواز اٹھائیں، اور یہی ہماری طرف سے باطل کے مٹانے کی کوشش ہے۔ ہم لوگ بتائیں لوگوں کو کہ اسرائیل یعنی آتنکواد، یہ ایک آتنکوادی ملک ہے، امریکہ یعنی آتنکواد، وہ ایک آتنکوادی ملک ہے، لہٰذا اس سے معاشرے کو بچنا چاہیے، لوگ اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اس کو پہچانیں۔ تو بہترین نعمت باطل کے مٹانے اور حق کے زندہ کرنے کو سمجھو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عوام میں اور صاحبان اقتدار میں فرق ہوتا ہے، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ایک گورنر سے ہو رہی ہے، لہٰذا وہاں پہ وہ یہ کوشش ان کو اختیار ہے کہ وہ باطل کو مٹائیں اور حق کو زندہ کریں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے میں حکومت کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ہم لوگ وہ وسائل، وہ حالات پیدا کریں کہ جو لوگ باطل کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کریں، اور جو لوگ حق کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا سپورٹ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس حیثیت سے ہم اس
اہم نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں یا اس وادی میں ہم وارد ہو سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو حق اور باطل کو لے کے ہے، کہ باطل کے مقابلے میں آنا یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ خاص کر کے یہ پوائنٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ باطل کے مقابلے میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ پرابلمس ہوں گی، مشکل ہوگی، اس کو برا کہیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ مسائل جو دنیاوی مشکل ہے یہ تھوڑی دیر کی مشکل ہے، وقتی مشکل ہے، لیکن در واقع اللہ کی نگاہ میں یہ ایک نعمت ہے کہ جو انسان کے لیے، امام علی اس کو نعمت بتا رہے ہیں۔ اور اگر انسان حق کے فروغ کے لیے، حق کو زندہ کرنے کے لیے، حق کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اگر دنیاوی اعتبار سے اس کو مشکلیں بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی پیش آتے ہیں، امتحان بھی دینا پڑتا ہے، پریشانیوں بھی مبتلا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تب بھی ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ ایک نعمت ہے اس کے لیے۔ مولا کائنات اس کو نعمت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تم نعمت لذت کے حصول کو مت بنا لینا، تم نعمت انتقام کو مت بن کر سمجھ لینا، بلکہ کیا نعمت یہ سمجھو کہ تم باطل کو مٹانے کی کوشش کرو اور حق کو زندہ کرنے کو نعمت سمجھو۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور تمہارا افسوس ان امور پہ ہو جسے چھوڑ کر چلے گئے ہو، وہ کام کی جو رہ گئے، وہ کام کی جو ختم ہو گئے، یعنی پورے نہیں ہو پائے ہیں، ان کے اوپر تم کو افسوس ہونا چاہیے، اور نہ یہ کہ جو ہے مثلاً انسان جو ہے اپنی خواہشات اور لذتوں کے حساب سے افسوس کرے، نہیں، جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں، جو چیزیں رہ گئی ہیں، جو چیزیں پوری نہیں ہو سکی ہیں، ان کے اوپر انسان کو افسوس ہونا چاہیے، اور تمام تر فکر موت کے بعد کے مرحلے میں ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بارہا بیان ہو چکی ہے، یہ کہنے والی نہیں ہے کہ انسان کی اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ انسان کی پرابلم ہے، غفلت ہے، انسان سویا ہوا ہے، کھویا ہوا ہے، کہ جو دنیا کے بارے میں اتنی فکر کرتا ہے اور موت کے بعد کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ امام کہتے ہیں تمہاری تمام تر فکر، ساری فکر اس چیز کے متعلق ہونی چاہیے کہ موت کے بعد کا مرحلہ کیا ہے۔ اگر انسان موت کے بعد کے مرحلے کے لیے سوچے گا تو زندگی کا پورا نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر وہ باتیں کہ جو مولا نے کہی تھیں کہ حق کی حمایت یا باطل کی مخالفت، اس کو نعمت سمجھو، پھر یہ حق کی حمایت یا باطل کی مخالفت میں جو مشکلات سامنے آئیں گی وہ مشکلات زحمت نہیں محسوس ہوں گی۔ جب انسان کے ذہن میں یہ تصویر ہوگی کہ اس کے عوض میں ہم کو وہاں پہ بہترین اجر ملے گا، حسین اجر ملے گا، تو یہ زحمتیں بھی انسان کو خوبصورت محسوس ہوں گی۔ بالاخره انسان کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، نہ کس طرح کے کام کرتے، کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں گرمی ہے، دھوپ ہے، ٹھنڈ ہے، ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کے حالات میں دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، بھوکا پیاسا سب کیوں محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی نگاہ اس اجر پہ ہوتی ہے جو اس کے عوض میں ملنے والا ہے۔ حتیٰ وہ مزدور، لیبر جو دن بھر کڑی سے کڑی محنت کرتا ہے، سخت سے سخت محنت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شام کو اجرت کی خوشی اس کو حاصل ہونے والی ہے۔ اس کے نگاہ میں وہ شام کی اجرت ہوتی ہے۔ یہ کڑی سے کڑی محنت کرنے والا پورے مہینے محنت کر ڈالتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مہینے کے بعد کی جو سیلری ہے وہ اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، وہ جو پیکیج ہے وہ اس کی نگاہ میں ہوتا ہے، وہ جو اجرت ملنے والی ہے ایک مہینے کے بعد وہ اس کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ اور نئے کی صرف نہیں، یہ انسان جتنا اس سے مطالبہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کے محنت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم زیادہ محنت کریں گے تو کمپنی خوش ہو کے ہمارے پیکیج کو بڑھا دے گی، ہمارے عہدے کو بڑھا دے گی، بہت سارے فائدے ملیں گے۔ تو اس یقین کی بنیاد پہ انسان ہی محنت کرتا ہے، اس یقین کی بنیاد پہ انسان کوشش کرتا ہے۔
کاش ہم کو اتنا ہی بھروسہ اللہ پہ ہو جاتا. اس وقت انسان کو پھر یہ زحمتیں خراب نہیں لگتی ہیں، اس لیے کہ وہ توقع ہوتی ہے ملنے کی. اسی طریقے سے انسان جب دنیا میں آخرت کے لیے کام کرے گا تو مشکلات ہوں گی، کوئی برا بھلا کہے گا، کہیں دقت پیش آئے گی، کہیں مصائب و آلام پیش آئیں گے، سب کچھ آئیں گے، لیکن اگر اس کی نگاہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پہ ہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز کو خراب نہیں لگے گی، بلکہ ہر چیز کو بہتر سے بہتر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ بلند ہوتا جائے، اس کا درجہ اور آگے بڑھتا جائے، اس کو مزید بلند درجے حاصل ہوتے جائیں. اور پھر وہ قرآن مجید کی آیت شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. اس اللہ کی رضا کے لیے پھر انسان جب محنتیں کرے گا تو اس کو اس کے عوض میں پھر جب مشکلات ہوں گی تو مشکلات خراب نہیں لگیں گی، کیونکہ انسان کسی بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیزوں کی قربانی دیتا ہے. یہ جو انسان پورے مہینے قربانی دے رہا ہے، جو اس کے عوض میں ملنے والی چیز ہے، یقیناً اس کے لیے وہ بڑی ہے بنسبت اس کے، لہذا وہ قربانی دے رہا ہے. تو آخرت بڑی ہے، عاقبت بڑی ہے بنسبت دنیا کے. عقل مند انسان دنیا کی قربانی دے دیتا ہے تاکہ اپنی آخرت کو سنوار لے، عاقبت کو. لہذا تمام تر فکر موت کے بعد کے مرحلے کے بارے میں ہونی چاہیے. اس زندگی کے بارے میں کیوں اتنا سوچتے ہو؟ یہ سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے. فلاں نے ہم کو ایسا کہہ دیا، فلاں نے ہمارے خلاف یہ کر دیا، فلاں نے ایسا بول دیا، فلاں نے یہ خوب کر دیا. ٹھیک ہے، جہاں پہ اسلام نے تم کو دفاع کا حق دیا ہے وہاں پہ اختیار ہے تم کو دفاع کرو نہ کرو. جہاں پہ اسلام نے تم کو بدلے کا اختیار دیا ہے وہاں پہ اختیار ہے تم کو کرو نہ کرو. لیکن جہاں پہ آواز اٹھانا ضروری ہے وہاں پہ آواز اٹھاؤ، وہاں پہ بولو تاکہ آخرت اور عاقبت نہ بگڑنے پائے. لہذا انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے اگر کسی کام کو انجام دے تو یہ سوچ کے انجام دے کہ یہ آخرت یا عاقبت کے لیے انجام دے رہا ہے. اور پھر ہم عرض کریں گے کہ یہاں پہ اس لیٹر کی گفتگو ختم کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ بہت زیادہ اس کی وضاحت نہیں کی ہے جو کہ شرح وغیرہ میں موجود ہے. اس کے بعد ایک لیٹر تھا، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں موقع ہوا تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کیونکہ اس میں بھی بہت اہم پوائنٹ بعض مولا کائنات نے نقل کیے ہیں. لہذا بعنوان امت ہم اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. بعنوان امت بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیڈر کا سپورٹ اس لیے کریں کہ ہم اپنی عاقبت سنوار لیں. یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے آپس کی چیزیں ہیں وہ اپنے آپ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ لیڈر بنتا ہے، جب کوئی انسان مثلاً یوں کہا جائے کہ قوم کا سربراہ بنتا ہے، لیڈرشپ کے عہدے تک پہنچتا ہے، تو بہت سارے دوسرے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ تو ہمارے جیسا ہے، کیوں آگے بڑھ گیا، کیوں آگے نہیں. پھر ان کے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے، پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کیوں اس کو فالو کریں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم کیوں اس کو فالو کریں، ہم کیوں اس کی بات کو مانیں. اگر عاقبت اور آخرت آپ کے ذہن میں ہوگی تو ایسے خیال ہی نہیں آئیں گے. اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اگر بالفرض یہ بات صحیح بھی ہوئی تو آپ یہ قربانی دے دیں گے اور قربانی دے کے قوم کو اس لیڈرشپ پہ سینٹرلائز کریں گے تاکہ قوم کو فائدہ ہو. اور یہ بہترین تصویر، بہترین سیرت مولا کائنات کی ہم کو ملتی ہے کہ مولا کائنات نے پوری کوشش کی تھی. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ انقلاب برپا کیا تھا کہ مولا کائنات کو ان کا حق ملے، لیکن جب نہیں ملا تو مولا کائنات نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے قوم بڑھ جاتی، تقسیم ہو جاتی. ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے اسلام کو کوئی نقصان ہوتا، بلکہ وہ امور کی جو اسلام کے فائدے کے تھے اس میں آپ نے دربار میں جا کے اس غاصب حاکم کی اتنی ہیلپ کی کہ اس کو کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کیوں؟ امام اس ذات، اس شخص کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس ٹائم ایک اسلامی عہدے پہ ہے، اس کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ ذریعہ تھا. امام اس کے وسیلے سے اسلام کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے، دین کی مدد کرنا چاہتے تھے، دین کو بربادی سے بچانا چاہتے تھے.
لہٰذا اگر ہم کو ایسا لگتا بھی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، پھر بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے، جب امام علی اتنے پست کردار کے افراد کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آج تو الحمدللہ ہم لوگ اس معیار پہ، ہمارے پاس وہ موقع نہیں ہے، ہمارے پاس وہ امتحان نہیں ہے، ہم اس مرحلے میں نہیں ہیں. اور بالخصوص ایسے موقع پہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں جب ہمارے پاس واقعی سینٹرلائز لیڈرشپ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بہترین لیڈرشپ ہے رہبر معظم کی شکل میں، کہ جن کے سیرت و کردار کو لوگ دیکھ کے تعجب کرتے ہیں، اغیار تعریف کرتے ہیں ان کے سیرت و کردار کی، ان کے لیڈرشپ کی، جو حکمت عملی موجود ہے ان کے اندر، جو تدبیر موجود ہے ان کے اندر، جس طریقے سے اور جس حسن و خوبی کے ساتھ اپنی قوم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے خطرات سے محفوظ کیے ہوئے ہیں. یہاں تو بدرجہ اولا ہماری ذمہ داری کہ ہم لیڈرشپ پہ سینٹرلائز ہو جائیں، وہاں کی لیڈرشپ بھی، اور پھر اگر علاقے ایریے میں اللہ نے توفیق دی کہ جو کہ ضروری ہے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اس پہ بات کریں گے کہ ضروری ہے کہ اس لیڈرشپ پہ ہم لوگ سینٹرلائز ہو جائیں، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی لیڈرشپ سب مل کے اس واقعی جو مین لیڈرشپ ہے اس پہ سینٹرلائز ہو تاکہ قوم تیزی سے ترقی کر سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.